मैं अपने बेटे और बहू के साथ उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए सऊदी अरब जा रहा था। बेटे ने मुझसे खुद कहा था और इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि अब्बा आप भी हमारे साथ चलें। लेकिन शायद अभी तक बहू को इस बात का इल्म नहीं था कि मैं भी उन लोगों के साथ जा रहा हूँ। वो तो यही समझ रही थी कि मैं इन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने जा रहा हूँ, दुआओं के साथ रुखसत करने जा रहा हूँ। मैंने जैसे ही इमिग्रेशन ऑफिसर को अपना पासपोर्ट और टिकट चेक कराई तो बहू के चेहरे का रंग उतर गया। उसने मेरे बेटे से कहा कि अगर आप अब्बा को हमारे साथ ले जाना चाहते हैं तो मैं घर वापस जा रही हूँ, मैं अब्बा के साथ तो नहीं जा सकती। मेरे बेटे हैदर ने अपनी बीवी से बहस करना तक मुनासिब ना समझा और ना ही उसे समझाया, और अगले ही लम्हे मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा कि अब्बा जान, आप वापस घर चले जाएं। समीना का मूड ऑफ हो गया है। एयरपोर्ट पर मेरा तमाशा बन चुका था। मैं रोता हुआ किराए की टैक्सी पर घर वापस जा रहा था कि टैक्सी ड्राइवर ने मुझे रोते हुए देख लिया। उसने रोने की वजह पूछी तो मैंने उसे सारा वाक़या बताया। मोहल्ले में पहुंचा तो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे और मुझ पर फिक्रे कस रहे थे कि 1 घंटे में सऊदी अरब से तुम वापस भी आ गए, कमाल है। टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे कहा कि बेटे और बहू ने आपको जलील कर दिया है। अगर उनसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहते हैं तो घर की छत पर एक कुत्ता बांध लें। और फिर घर में एक अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो अक्सर तूफ़ान से पहले हुआ करती है। मैं अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था, जहां शाम का धुंधलका उतर रहा था। मेरे हाथ में किताब थी, मगर मेरी तवज्जो किताब पर नहीं बल्कि अपने बेटे हैदर के कमरे से आने वाली आवाज़ों पर थी। आज हैदर कुछ अजीब सा था, बदला बदला सा। वो पिछले कई दिनों से बदला बदला सा लग रहा था। कभी घबराया हुआ तो कभी मुझसे आंखें चुराता था। उसके चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायाँ थे। मेरी बेवा बहन की वफ़ात को अभी कुछ अरसा ही गुज़रा था, लेकिन उसकी यादें और उसका आखिरी वादा मेरे दिल पर एक बोझ की तरह था। मुझे वो वक्त याद आया जब मेरी बहन कैंसर के आखिरी स्टेज पर अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। उसकी आंखें धंस चुकी थी, चेहरे पर परेशानी थी, मगर उसके लबों पर अजीब सा इत्मीनान। उसने मेरा हाथ अपने ठंडे पड़ते हाथों में थामा और फिर कांपती हुई आवाज़ में कहा था कि तुफ़ैल अहमद, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। मैं वो हूँ जिसने तुम्हें पाला। मैंने तुम्हें सिर्फ पाला नहीं था, माँ बनकर तुम्हारी परवरिश की थी। अब वक्त आ गया है कि तुम मुझ पर अपना ये कर्ज उतारो। मेरी फ़ातिमा को किसी गैर के हवाले मत करना। ये मेरी अकलौती बेटी है, बहुत ही शर्मीली। इसे बहू मत समझना, बेटी समझना। हैदर के साथ इसका रिश्ता तय करना, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैंने वो वादा अल्लाह को गवाह बनाकर अपनी बहन के साथ किया था। फ़ातिमा मेरी भांजी थी, एक यतीम और शरीफ लड़की जो मेरी बहन की वफ़ात के बाद से मेरे ही घर में रहती थी। मैंने अपनी बहन पर बहुत खर्च किया। उसकी बीमारी के दिनों में दिन रात एक कर दिया, उसका इलाज करवाया, लेकिन वो बच ना सकी। ये मेरी अपनी किस्मत थी और मेरी भांजी की भी। अब मेरी पूरी तवज्जो फ़ातिमा पर थी। हैदर और फ़ातिमा को मैंने एक साथ ही पलते बढ़ते हुए देखा था। मुझे कभी गुमान भी ना हुआ कि रिश्ता कभी टूट भी सकता है। हैदर की मंगनी फ़ातिमा के साथ तय थी और घर में खुशियों का समा था। अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला। हैदर अंदर आया, घबराया हुआ। उसके चेहरे पर अजीब सी जर्दी थी, उसके हाथ पसीने से भीग रहे थे। उसने दरवाज़ा बंद किया और मेरे कदमों में बैठ गया। मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, परेशान लग रहे हो। कहने लगा, अब्बा जान, मुझे माफ़ कर दें, मैं एक बड़ी गलती कर बैठा हूँ। उसने हिचकियों के साथ कहा। मैंने उससे पूछा कि बताओ तो सही, क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो और घबराए हुए क्यों हो। उसने एक गहरी सांस ली और फिर कांपती हुई आवाज़ में बोला, अब्बा जान, मैंने समीना से निकाह कर लिया है। ये खुफिया निकाह है। मैं उसे बहुत चाहता हूँ, मैं मजबूर था। मैं फ़ातिमा से शादी नहीं कर सकता, मेरी मजबूरियाँ हैं। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। उसके अल्फाज मेरे कानों में शीशे की तरह पिघल कर गिरे। मेरा वजूद कांपने लगा, मेरा पूरे का पूरा वजूद कांप उठा। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि मेरी सांसें बंद हो गई हैं। बहन से किए हुए वादे का क्या होगा? बार बार ये ख्यालात मेरे दिल में आ रहे थे।
وہ جس سمینہ کا ذکر کر رہا تھا اس کے بارے میں مجھے معلوم تو تھا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، مگر حیدر نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا فیصلہ کب کیا، کب اس نے یہ خفیہ نکاح کیا، اس کی مجھے کبھی خبر نہ تھی۔ وہ فاطمہ کی یتیمی، میری بہن کے آخری الفاظ اور میرے وقار کا مذاق اڑا رہا تھا۔ حیدر، میں مشکل سے بول پایا، تم نے یہ کیا کیا بیٹا؟ تمہیں اپنے باپ کا کوئی احساس تک نہیں؟ تم نے اپنے باپ سے وعدے کا سودا کر لیا؟ تم نے ایک یتیم لڑکی کے ساتھ جو تمہارے گھر میں عزت سے رہ رہی ہے اور اس کی آخری امید میں اور تم ہو، اتنی بڑی غداری کیسے کی؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس میرے پاؤں پکڑ کر روتا رہا۔ اس وقت مجھے اپنے بیٹے سے محبت نہیں بلکہ ایک ایسی کربناک شرمندگی محسوس ہو رہی تھی جو شاید ایک باپ کو اپنی اولاد کی بددیانتی پر ہوتی ہے۔ میں کرسی سے اٹھا، میرا دل ڈوب رہا تھا۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا، وہ حیدر نہیں تھا جسے میں نے دیانتداری اور اصولوں پر پالا تھا۔ میں نے بغیر اس سے کچھ کہے اسے دھکا دیا اور فاطمہ کو اسی وقت آواز دی۔ فاطمہ جو باورچی خانے میں کام کر رہی تھی وہ باہر نکلی تو اس کے چہرے پر خوف کے سائے تھے۔ میں نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور اس سے کہا کہ بیٹی ایسا کرو، اپنا تھوڑا سا سامان لے لو، ہم گھر چھوڑ رہے ہیں۔ حیدر پیچھے سے پکارتا رہا، یہ ابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ رو رہا تھا، منتیں کر رہا تھا، مگر میرے قدم نہیں رکے۔ میں اپنی بہن کا دیا ہوا امانت اور اپنا وعدہ ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں اس گھر سے نکل گیا بیٹے سے ناراض ہو کر، جس کی اینٹ اینٹ میری بہن کی دعائیں اس میں شامل تھیں۔ باہر کی سڑکیں ویران تھیں مگر میرا دل اس سے بھی زیادہ ویران تھا۔ یہ پہلی بار تھا جب حیدر نے مجھے کوئی دکھ دیا تھا۔ مجھے اس سے اس بات کی کوئی امید نہیں تھی کیونکہ وہ ایک فرما بردار بیٹا تھا۔ پہلی بار اس سے یہ غلطی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے دوست انور کا رخ کیا جو ریلوے اسٹیشن میں ملازم تھا، کیونکہ اس وقت مجھے اپنے گھر سے زیادہ ایک ایسی پناہ گاہ کی ضرورت تھی جہاں میں اپنی ٹوٹتی ہوئی روح کو سنبھال سکوں۔ انور کے گھر کی دہلیز میرے لیے کسی اجنبی جگہ جیسی تھی، حالانکہ ہم برسوں کے ساتھی تھے۔ ریلوے میں ہم دونوں ملازم تھے۔ میں ریٹائر ہو گیا لیکن اس کے کچھ سال باقی تھے۔ ریلوے اسٹیشن کی ملازمتی زندگی گزارنے کے بعد انور کے گھر میں ایک خاص طرح کا نظم و ضبط تو تھا، مگر وہاں کی تنگی میرے دل سے یہ ایک بوجھ بن گئی تھی۔ اس کا گھر چھوٹا سا تھا۔ انور نے جب سے مجھے اور فاطمہ کو اپنے گھر کے دروازے پر دیکھا تو اس نے کوئی جذباتی ڈرامہ نہیں کیا بلکہ خاموشی سے ہمیں اندر لے آیا۔ اس نے اپنے بیٹے بلال سے کہا کہ کمرہ خالی کرے تاکہ ہم بیٹھ سکیں۔ انور نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایک غصہ بھی تھا جو شاید میرے بیٹے کی اس حرکت پر تھا۔ وہ یہی کہہ رہا تھا کہ حیدر کو میں سبق سکھاؤں گا۔ اس رات انور کے گھر میں مجھے نیند نہ آ سکی۔ فاطمہ ایک کونے میں دبکی ہوئی اپنی قسمت پر روتی رہی اور میں چھت کی طرف دیکھ کر یہی سوچ رہا تھا کہ آخر مجھ سے پرورش میں کیا غلطی ہوئی۔ حیدر تو ایسا نہیں تھا۔ حیدر میرا اکلوتا بیٹا تھا جس کی زندگی کے ہر مرحلے پر میں نے اسے اپنی آنکھوں کا تارا سمجھا تھا۔ اس کی تعلیم، اس کی ضروریات، یہاں تک کہ اس کی چھوٹی چھوٹی خواہشات کو بھی میں نے اپنے آرام پر ہمیشہ کی طرح ترجیح دی تھی۔ کیا میرا یہ سب رائے گاں جائے گا؟ اگلے دن حیدر اپنے چند دوستوں کو لے کر انور کے گھر پہنچا۔ اس وقت وہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ اس کے لہجے میں اب وہ پشیمانی تو نہیں تھی جو کل گھر میں نکاح کی خبر سناتے وقت تھی، لیکن وہ تھوڑا سا بے چین تھا۔ اب وہ مجھ پر دباؤ ڈالنے آیا تھا۔ ابا جان، آپ نے یہ کیا کیا؟ گھر چھوڑ کر آ گئے؟ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ محلے والے کیا کہیں گے؟ گھر چلیں، کل میری شادی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ باتیں بنائیں گے، بلکہ ابھی بھی لوگ ایسے ہی باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے دوست وہ بھی مجھے منت کرنے لگے، مجھ سے کہنے لگے کہ ابا آپ آ جائیں، بیٹے کی شادی کے موقع پر اس سے ایسے ناراض مت ہوں۔ انور جو کہ اب تک خاموشی سے یہ تماشا دیکھ رہا تھا آخر کار بول پڑا۔ اس نے حیدر کی طرف رخ کیا اور کہا، حیدر، تمہارا باپ یہاں تمہاری غلطی کی وجہ سے آیا ہے۔ تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کیا؟ تمہیں سوچنا چاہیے تھا کہ یہ فاطمہ وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ تمہاری منگنی طے تھی اور تم نے اس وقت کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، جس کے ماں باپ گزر چکے ہیں۔ یہ یتیم ہے، تمہارے والد نے اسے بچوں کی طرح پالا۔
تم نے صرف ایک لڑکی کی خاطر اپنے باپ سے کیا ہوا یہ وعدہ پورا نہ کیا بلکہ ایک یتیم کے اعتماد کا وہ بھی خون کیا۔ حیدر غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے انور کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، انور انکل، آپ چپ رہیں تو بہتر ہیں۔ آپ ہمارے گھر کے معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ میں اپنے باپ سے بات کر رہا ہوں۔ یہ میرا اور میرے باپ کا معاملہ ہے۔ میں اپنے باپ کو منانے آیا ہوں۔ اگر وہ نہ مانے تو یہ ان کی مرضی ہے، مگر آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ حیدر کا یہ لہجہ میرے دل پر کالی زخم لگا کر گیا۔ میں یہ الفاظ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ وہ اب صرف ایک ضدی نوجوان نہیں بلکہ ایک ایسا شخص بن چکا ہے جس کی نظروں میں اخلاقیات کی کوئی قدر نہیں رہی۔ میں اپنی کرسی سے اٹھا۔ میں نے حیدر کی طرف دیکھا اور انتہائی ٹھنڈے مگر کرخت لہجے میں کہا، حیدر، میں اپنا آخری فیصلہ تمہیں سنا رہا ہوں۔ انور، یہ تمہارے بزرگ ہیں، اس سے بدتمیزی مت کرو۔ رہی بات میری، تو میں ہرگز تمہاری شادی میں شرکت نہیں کروں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ میں نے اپنا فیصلہ تمہیں سنا دیا، اب یہاں سے چلے جاؤ۔ تم نے جس رشتے کا انتخاب کیا ہے اس میں اپنے باپ کو شامل کرنے کا خواب مت دیکھو۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ وہاں سے غصے میں بھرا ہوا نکل گیا۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ پورے محلے میں روشنی تھی، مہمانوں کی آمد و رفت تھی، مگر میں انور کے گھر کے ایک تاریک کونے میں بیٹھا تھا۔ مجھے خبر ملی تھی کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ وہ سب ایسی ہی عجیب و غریب باتیں کر رہے تھے۔ محلے کی عورتیں جب ثمینہ کو دیکھنے آتی تھیں تو آپس میں سرگوشیاں کرتیں، دیکھو کتنی پیاری دلہن ہے، لیکن کیسا نصیب لے کر آئی ہے۔ کتنا بڑا دکھ ہے کہ دلہا کا باپ اپنے بیٹے کی شادی میں شریک نہ ہو سکا۔ یہ باتیں میرے لیے بھی مشکل تھیں اور کسی زہر سے کم نہیں تھی، مگر میں اپنے موقف پر ڈٹا رہا۔ شادی کے بعد حیدر کا رویہ اور بھی عجیب ہو گیا۔ وہ دن میں 3 بار انور کے گھر آتا تھا۔ کبھی گلی میں کھڑا رہتا، بلند آواز میں روتا تھا، کبھی محلے والوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا، ان کی منتیں کرتا، ابا مجھ سے ناراض ہیں، مجھے میرے ابا کے ساتھ ملا دو، ابا جان پلیز آپ گھر واپس چلیں۔ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ میری شادی کا مزہ کرکرا ہو چکا ہے۔ اس کا یہ بار بار آنا مجھے دکھ دینے کے لیے کافی تھا۔ میں اسے دیکھتا تو میرا دل کرتا کہ اسے گلے سے لگا لوں، اپنی یہ ناراضگی ختم کروں، مگر میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا تھا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں وہ خاموش آنسو مجھے یاد دلاتے تھے کہ میرے بیٹے نے میرے ساتھ کیا کیا اور میری بھانجی کے ساتھ کیا کیا، اور جس وعدے کی اس نے پاسداری کرنی تھی اس کا ایک حصہ ابھی باقی ہے۔ انور مجھے تسلی دیتا رہا، وقت ہر زخم بھر دیتا ہے، مگر مجھے لگ رہا تھا کہ یہ زخم کبھی نہیں بھرے گا۔ انور کا گھر ان دنوں ایک میدان جنگ سے کم نہ تھا۔ ایک طرف حیدر کی مسلسل وہ دستک اور منتیں، اور دوسری طرف فاطمہ کی وہ خاموش اور سوگوار شخصیت جو میری آنکھوں میں ہر وقت ایک کسک بن کر رہتی تھی۔ انور جو ایک سادہ منش انسان تھا، اب اس صورتحال سے تنگ آ چکا تھا۔ اس کے گھر میں 2 بیٹے، ان کی بیویاں اور بچے تھے، اور اس تنگی میں ہمارے لیے ایک الگ کمرے کا بندوبست کرنا یہ بڑی ہی مشکل بات تھی، اور اس پورے خاندان کو ایک عجیب سی کوفت میں مبتلا کرنا تھا۔ ایک شام انور نے اپنی چائے کا پیالہ میز پر رکھا اور میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا، اور پھر کہنے لگا، طفیل میرے دوست، اس نے دھیمی آواز میں کہا، کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ تم کب تک حیدر کے لیے خود کو مٹاتے رہو گے؟ اور یہ بیچاری فاطمہ، یہ معصوم بچی، وہ کب تک اپنی جوانی اس طرح گوشہ نشینی میں ضائع کر دے گی؟ میری بات سنو، میرے بیٹے بلال کے لیے میں نے سوچا ہے۔ وہ میرا بیٹا جس کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، وہ ایک شریف اور محنتی لڑکا ہے، بینک میں نوکری بھی کرتا ہے، اور وہ فاطمہ کی قدر جانتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے سے بات کی ہے اور وہ اسے اپنانے کے لیے تیار ہے۔ میں نے انور کی یہ بات سنی اور پھر حیران ہو کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ بلال ایک ایسا نوجوان تھا جسے میں نے بچپن سے ہی دیکھا تھا۔ وہ اپنی ذات میں مگن، حلیم اور سمجھدار تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ انور، جو حیدر کی بدتمیزی سے خود بھی زخم کھائے ہوئے تھا، اتنا بڑا قدم اٹھائے گا۔ بلال کو جب معلوم ہوا تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی رد و بدل کے اپنی رضامندی ظاہر کی، کیونکہ وہ اپنے والدین کا فرما بردار بیٹا تھا۔
اس نے فاطمہ کے ماضی یا حیدر کے فیصلے کے بارے میں کوئی سوال نہ کیا، بلکہ صرف ایک جملہ کہا کہ ابا، جو آپ نے کہا مجھے منظور ہے۔ اگر فاطمہ جیسی لڑکی کو کوئی عزت دینے والا نہیں تو میں اس خوش نصیبی کے لیے تیار ہوں۔ فاطمہ کی شادی کا دن جب قریب آیا تو میرے دل سے ایک بھاری پتھر ہٹ گیا۔ میں نے اپنی بہن سے جو وعدہ کیا تھا اسے تو پورا نہ کر سکا، یہ میری بہو تو نہ بن سکی، لیکن انور میرا بھائیوں جیسا دوست تھا۔ اگر میری بھانجی انور کے گھر میں ہے تب میں سکون سے رہ سکتا تھا، اور یہ وعدہ کسی طرح پورا ہو گیا۔ میں نے فاطمہ کی شادی اس طرح کی کہ جیسے وہ میری اپنی بیٹی ہو۔ انور اور اس کے خاندان نے اسے اپنا لیا، اسے محبت دی۔ جب وہ اپنے گھر کی ہو گئی تو مجھے پہلی بار محسوس ہوا جیسے اب میں آزاد ہوں، میں اب سکھ کا سانس لے سکتا ہوں۔ میں نے فاطمہ کی زندگی کو ایک محفوظ کنارے پر پہنچا دیا تھا، لیکن اس سکون کے ساتھ ہی حیدر کے لیے ایک عجیب سی نرمی میرے دل میں پیدا ہونے لگی۔ حیدر کا وہ مسلسل آنا، گلی میں کھڑے ہو کر گرمی میں شدت میں میرا انتظار کرنا، مجھے دیکھنے کے لیے اس کے چہرے پر وہ ندامت، یہ سب مجھے پریشان کر رہے تھے۔ اب فاطمہ کے سیٹل ہونے کے بعد مجھے حیدر کا وہ چہرہ یاد آیا جو بچپن میں مجھ سے ناراض ہو کر کھانا نہیں کھاتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب جب کہ فاطمہ کی زندگی سنور گئی، اسے اپنا گھر مل گیا، تو شاید حیدر کو معاف کر دینا یہ بہتر ہے، اور یہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو معاف کر دوں۔ جب میں نے حیدر کو پہلی بار انور کے گھر کے باہر دیکھا تو وہ پہلے کی طرح شور مچانے کی بجائے سر جھکائے کھڑا تھا، جیسے وہ تھک گیا ہو۔ میں نے اسے قریب بلایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے مجھے جیسے ہی دیکھا میرے پاس آیا۔ اس نے کہا، ابا جان، فاطمہ کی شادی کی خبر سن کر مجھے خوشی ہوئی، شاید اسی طرح آپ کو مجھ پر اب رحم آ جائے۔ میں نے اسے کچھ نہ کہا، بس اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے عجیب دن تھا۔ جب میں نے دوبارہ اپنے گھر کا رخ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، یہ تقریباً میں 20-25 دن بعد اپنے گھر واپس جا رہا تھا۔ اتنے دن کبھی میں گھر سے غائب نہیں ہوا تھا۔ جب میں گھر پہنچا تو گھر کا ماحول ویسا نہیں تھا۔ سمینہ وہاں موجود تھی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی ایک مصنوعی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی، مگر اس کی آنکھوں میں وہ سردی تھی جو میں نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حیدر کے سامنے تو میرا احترام کرتی اور آرام سے بات کرتی، مگر جیسے ہی حیدر دفتر جاتا وہ اپنی اصلیت پر آ جاتی تھی۔ اسے میرے خلاف بہت بڑا غصہ تھا۔ ایک دن حیدر کے جانے کے بعد سمینہ میرے کمرے میں آئی اور بغیر کسی تمہید کے وہ بولی، دیکھیں آپ واپس آ گئے ہیں، یہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیے گا اس گھر میں اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ آپ نے مجھے بہت تنگ کیا، آپ نے جو حرکت کی شادی کے دن یہ بہت غیر مناسب تھی۔ آپ نے جو تماشا اس شادی پر کیا اس کا بدلہ ابھی باقی ہے، اور یہ بدلہ میں لوں گی آپ سے۔ میں نے اس بات کا اپنی بہو کو کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ میں وہاں لڑنے نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے ساتھ آخری عمر گزارنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے نہیں سوچا تھا کہ سمینہ کی انا اتنی گہری اور انتقام ہوگا اور یہ بات وہ دل پر لے لے گی۔ وہ میرے ساتھ ایک ملازم سے بھی بدتر سلوک کرنا شروع کر رہی تھی۔ کبھی ناشتے میں دیر کرتی جان بوجھ کر، کبھی چائے میں تلخی، اور کبھی کہتی خود جا کر چائے پئیں۔ سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ اب حیدر ان چیزوں کو دیکھ کر بھی انجان بن رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ وہ اب سمینہ کے سحر میں مکمل طور پر گرفتار ہو چکا تھا، اور مجھے محسوس ہونے لگا کہ جس گھر میں سکون کی امید لے کر میں واپس آیا تھا اب ایک ایسی جیل بن چکا ہے جس کی چابی اب میرے بیٹے نے اپنی بیوی سمینہ کے حوالے کر دی ہے۔ گھر میں میری واپسی تو ہو گئی تھی، مگر وہ گھر اب یہ نہیں رہا تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ دیواریں وہی تھیں جس پر میری بہن کی دعاؤں کے سائے تھے، مگر ان دیواروں کے بیچ اب نفرت کی ایک ایسی دھند چھا چکی تھی جس نے ہر روشن کونے کو تاریک کر دیا تھا۔ میں اب اس گھر میں ایک مہمان نہیں بلکہ ایک غیر ضروری وجود بن کر رہ گیا تھا، جس کی عزت نہ بہو کی آنکھوں میں تھی نہ ہی اپنے بیٹے کی، جسے سب دیکھ تو رہے تھے مگر کوئی پہچاننے کو تیار نہ تھا۔ سمینہ نے اپنی انتقامی کارروائیوں کا ایک منظم سلسلہ شروع کیا۔ وہ بڑی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ حیدر جب گھر آتا تو سمینہ کا لہجہ شہد میں ڈوبا ہوتا۔ وہ حیدر کے لیے بہترین کھانے بناتی اور اس کی پسند کے کپڑے استری کرتی، اور مجھے ایسے دکھاتی جیسے میں اس گھر کا سب سے پیارا فرد ہوں۔ وہ ابھی بھی
ایسے ہی منافقانہ رویہ اختیار کر رہی تھی، لیکن جوں ہی حیدر گھر سے باہر قدم رکھتا، سمینہ کا چہرہ بالکل بدل جاتا۔ وہ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ جاتی۔ وہ کمرے میں داخل ہوتی تو اس کے قدموں کی چاپ میں ایک طنز ہوتا۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر کی کمزوری اس کی محبت ہے، اور اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس نے حیدر کو میرے خلاف کرنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ حیدر کا یہ رویہ بدل رہا ہے۔ وہ جو کبھی میرے پاؤں دبا کر مجھے سلایا کرتا تھا، میرے پاس آ کر وہ باتیں کرتا، اب میرے کمرے کے پاس سے یوں گزر جاتا جیسے وہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ اب مجھے وقت نہیں دیتا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ہر لفظ کو حروف آخر ماننے لگا تھا۔ ایک صبح کا واقعہ مجھے آج بھی یاد آتا ہے۔ میری طبیعت کچھ ناساز تھی۔ میں نے سمینہ سے کہا کہ ذرا ایک کپ چائے مل جائے گی۔ وہ کچن میں برتنوں کو اس شدت سے پھینک رہی تھی کہ آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ جب وہ چائے کا کپ لے کر میرے پاس آئی اور اس کو میز پر رکھا، اور اس کی زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ وہ مجھ سے کہنے لگی، آپ کو تو شاید اب عادت ہو گئی ہوگی، چائے تو اب خود بنایا کریں۔ آپ نہیں دیکھ رہے کہ میں مصروف رہتی ہوں؟ اب مجھ سے زیادہ توقع آپ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ گھر ہے، کوئی ہاسٹل تو نہیں۔ اس وقت میرا شوہر موجود تھا، اس لیے میں چپ چاپ کچن میں آپ کے لیے چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ لیکن آئندہ ایسا کوئی حکم دینے کی کوشش مت کرنا۔ اور یہ کوئی ایسا ہاسٹل نہیں جہاں بوڑھوں کی خدمت کی جائے۔ آپ نے جو تماشا میری شادی پر کیا تھا، میں وہ کبھی نہیں بھول سکتی۔ میں چپ رہا، مگر میرے اندر کی آگ دہک رہی تھی۔ میں حیدر کے کمرے کی طرف گیا، سوچا کہ شاید وہ میری بات سن لے۔ حیدر اپنے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ میں نے دبی ہوئی آواز میں کہا کہ حیدر بیٹا، سمینہ کا یہ رویہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ تم اپنی بیوی کو سمجھاؤ، یہ کیسی باتیں کرتی ہے؟ میں تمہارا باپ ہوں، مجھے تمہارے گھر میں اپنی تذلیل برداشت نہیں کرنی۔ حیدر نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر سرد لہجے میں مجھے جواب دیا، ابا جان، آپ ان پرانی باتوں کو کیوں کریدتے ہیں؟ جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اسے تسلیم کریں۔ لیکن لگتا ہے آپ سمینہ کو دل سے اپنی بہو تسلیم نہیں کرتے۔ سمینہ میری بیوی ہے، وہ آپ کا خیال بھی رکھتی ہے، مگر آپ کی یہ مسلسل شکایات اس کے دل کو دکھاتی ہیں۔ اب آپ کو آرام کرنا چاہیے اور گھر کے معاملات میں مداخلت بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ان الفاظ نے میرے دل کو چھلنی کر دیا تھا۔ جس بیٹے کے لیے میں نے اپنی پوری زندگی، اپنی تمام جمع پونجی اور اپنے اصول داؤ پر لگا دیے تھے، وہی آج مجھے ایک بوجھ قرار دے رہا تھا۔ اس کے بعد سمینہ کی ہمت مزید بڑھ چکی تھی۔ وہ اب حیدر کی موجودگی میں بھی مجھ سے بدتمیزی کرنے لگی تھی، اور بیٹا ہمیشہ کی طرح خاموش رہتا تھا۔ کبھی کھانے کی میز پر کسی بات کا بہانہ بنا کر مجھے نیچا دکھاتی، کبھی میرے کپڑوں پر جان بوجھ کر چائے ڈال دیتی، کبھی میری ضرورت کی چیزیں غائب کر دیتی۔ حیدر یہ سب دیکھتا تھا، مگر وہ اپنی بیوی کے خلاف ایک لفظ نہیں بول سکتا تھا۔ اس کا ضمیر مردہ ہو چکا تھا۔ وہ اکثر خاموش رہتا، اپنی نظریں جھکائے رکھتا، گویا اس نے اپنی غیرت اور اپنے باپ کے حقوق کا سودا سمینہ کی رضامندی سے کر لیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ حیدر اب مجھ سے دور نہیں بلکہ کافی حد تک بیزار ہو چکا ہے۔ پہلے وہ دفتر سے آ کر میرے پاس بیٹھتا، لیکن اب ایسا کچھ نہیں تھا۔ سمینہ کے ساتھ اب وہ سرگوشیاں کرتا۔ میں اکثر راتوں کو اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھتا اور سوچتا، کیا انسان کی محبت کا نتیجہ آخر میں یہی ہوتا ہے؟ اس موقع پر مجھے اپنی بیوی ہمیشہ کی طرح یاد رہتی کہ وہی میری دوست تھی، وہی میری ساتھی تھی۔ اس کے گزرنے کے بعد اب میں تنہائی کا شکار ہو چکا تھا۔ میری تنہائی، میرے کمرے کی خاموشی، سمینہ کے یہ کہے اب میری زندگی کا مستقل حصہ بن چکے تھے۔ اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا تھا، اور میں اپنی ہی چھت کے نیچے ایک اجنبی بن کر اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ سمینہ کی نفرت اور حیدر کی بے بسی نے ہمارے گھر کو ایک ایسے قبرستان میں بدل دیا تھا جہاں زندہ لوگوں کی آوازیں بھی مردہ محسوس ہوتی تھیں۔ اب گھر کے کسی کونے میں میں دبکا رہتا تاکہ نہ سمینہ کی نظروں کا سامنا مجھے ہو، نہ ہی مجھے اس کی باتیں سننی پڑیں، نہ ہی حیدر کی خاموش بے وفائی کا زخم مجھے سہنا پڑے۔ لیکن اسی تاریک دور میں ایک ایسی خبر آئی جس نے میرے مردہ جذبات میں دوبارہ زندگی کی لہر دوڑا دی۔ حیدر ایک دن خوشی خوشی دفتر سے گھر واپس آیا۔ اس کے چہرے پر آج ایک ایسی چمک
تھی جو برسوں سے میں نے محسوس نہیں کی تھی۔ وہ سیدھا میرے کمرے میں آیا، میرے پاؤں چھونے لگا اور پھر پرجوش لہجے میں کہا کہ ابا جان، اللہ کا ہم پر کرم ہوا ہے، فیکٹری میں میری کارکردگی کو سراہا گیا ہے اور انعام کے طور پر کمپنی نے مجھے اور میرے خاندان کو عمرے کے ایک نہیں بلکہ 3 ٹکٹ دیے ہیں۔ آپ خوش ہو جائیں، اگلے ہفتے ہم سعودی عرب عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہوگی اور خوشی کی بات کہ میرا باپ بھی میرے ساتھ جا رہا ہے۔ اس لمحے میری تمام تلخیاں، ساری ناراضگیاں، ثمینہ کی بدتمیزی اور حیدر کی بے رخی جیسے ایک پل میں ختم ہو گئی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ موقع ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ملنے والا ایک موقع کہ ہم سب ایک بار پھر ایک ہو جائیں، ہمارے دل صاف ہو جائیں۔ میں نے اسے گلے سے لگایا اور روتے ہوئے کہا کہ بیٹا، یہ تو میرا نصیب ہوگا کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر جاؤں گا۔ یہ میری شروع سے یہی خواہش تھی۔ میں نے اگلے 7 دن ایک خواب کی طرح گزارے تھے۔ دن رات اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتا تھا اور اب بہو کا رویہ وہ بھی ٹھیک ہونے لگا تھا۔ میں نے محلے میں مٹھائی تقسیم کی، اپنے پرانے دوستوں سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ میرے دکھوں کے دن اب ختم ہونے والے ہیں۔ میرا بیٹا مجھے لے کر جا رہا ہے سعودی عرب۔ میں نے اپنا پاسپورٹ، ٹکٹ اور سارے وہ کاغذات ایک الگ فائل میں سنبھال کر رکھ دیے تھے۔ میں جانے کے لیے پرجوش تھا۔ محلے کے بزرگ جو میری طویل تنہائی اور بیٹے کے رویے سے اچھی طرح واقف تھے، وہ میرے پاس آتے اور کہتے کہ طفیل صاحب، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، اللہ نے آپ کے بیٹے کا دل بدل دیا اور آپ کو اپنے پاس اپنے گھر بلا رہا ہے، وہاں جا کر ہمارے لیے دعا ضرور کرنا۔ کسی نے آب زمزم کی فرمائش کی تو کسی نے مدینے سے اپنے لیے کفن لانے کے لیے کہا۔ میں نے ہر ایک کی فرمائش نوٹ کی اور ان کو سمجھا اور کہا کہ میں پوری کروں گا۔ روانگی والے دن ہم ایئرپورٹ پہنچے۔ حیدر نے میری بہت عزت کی، وہ میرا سامان اٹھائے آگے آگے چل پڑا تھا۔ میں اسے دیکھ کر دل ہی دل میں اسے دعائیں دے رہا تھا، لیکن ایئرپورٹ کے لاؤنج میں پہنچتے ہی ماحول بالکل بدل گیا تھا۔ ثمینہ جو اب تک بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، اچانک رک گئی۔ اس نے اپنا بیگ نیچے پھینکا اور حیدر کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک طرف کونے میں لے کر گئی۔ میں حیران تھا کہ یہ ان کے درمیان کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں دور کھڑا ان کی سرگوشیاں دیکھ تو رہا تھا، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مگر ان کے چہروں کے بدلتے تاثرات مجھے خوف زدہ کر رہے تھے۔ وہ دونوں واپس میری طرف آئے۔ ثمینہ کی آنکھوں میں زہر تھا اور حیدر کی نظریں زمین پر گڑی ہوئی تھیں۔ ثمینہ نے بلند آواز میں کہا کہ حیدر، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں اس بوڑھے کے ساتھ نہیں جاؤں گی، یہ ہمارے ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ اور میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ آپ کا باپ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، اگر یہ ہمارے ساتھ جہاز میں بیٹھے گا تو میں اپنا یہ سفر منسوخ کر دوں گی۔ میں تو یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ ہمیں الوداع کہنے آیا ہے، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ یہ ہمارے ساتھ جا رہے ہیں؟ میں وہاں جم گیا، یہ بات سن کر سہم گیا۔ حیدر نے آہستہ سے کہا، ثمینہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ خاموش ہو جاؤ، لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ثمینہ چیخ پڑی، پہلے تو خاموش تھی لیکن اب اس کی آواز میں تلخی تھی۔ دیکھنے دو، جو دیکھتا ہے سننے دو، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا تو میں جاؤں گی یا پھر یہ۔ میں نے حیدر کو دیکھا، اس کے چہرے پر پرانی تڑپ اور خدمت کا جذبہ غائب ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی خوشی کے لیے اپنے باپ کے وقار کو قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور وہ کیوں نہ کرتا، کیونکہ وہ تو اب بدل چکا تھا، وہ بیوی کا ہو چکا تھا۔ وہ میری طرف مڑا، اس کی آواز میں سرد مہری تھی جس نے میرے دل کو دوبارہ مار دیا۔ ابا جان، آپ ایسا کریں کہ آپ گھر واپس چلے جائیں، ثمینہ کا موڈ خراب ہے اور میں نہیں چاہتا کہ یہ سفر صحیح نہ گزرے اور ایئرپورٹ پر تماشا ہو جائے، اور سفر کو خراب بالکل نہیں کرنا چاہتا۔ آپ تو سمجھدار ہیں، آپ تو جانتے ہیں کہ میں اسے ناراض نہیں کر سکتا۔ میں نے حیدر سے کہا کہ بیٹا، تو اپنی بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا تو کیا اپنے باپ کو ناراض کر سکتے ہو؟ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم میرے ساتھ ایسا گھناؤنا مذاق کرتے ہو؟ میں کس منہ سے واپس گھر جاؤں گا؟ میں کس منہ سے اپنے محلے واپس جاؤں گا؟ وہ میرا مذاق اڑائیں گے محلے دار؟ میں نے تو پورے محلے کو بتایا تھا کہ ایک دوست کے پاس گیا تھا، ان سے دعائیں لینے کے لیے ایک ایک گھر کے دروازے پر گیا تھا۔ میرے دوست، میرے رشتہ دار سب جانتے ہیں کہ میں عمرے پر جا رہا ہوں، اور انہوں نے اپنی دعاؤں کے ساتھ مجھے رخصت کیا تھا، مجھ پر پھول برسائے
اور اب جب میں واپس جاؤں گا تو تمہارے باپ کی کتنی بےعزتی ہوگی، کیا تمہیں اس کے لیے کوئی خبر ہے؟ کبھی اس بارے میں تم نے سوچا ہے؟ اپنی بیوی کو سمجھاؤ، یہ کیوں ایسا کہہ رہی ہے، ایسے ہی خواہ مخواہ ضد کر رہی ہے اور مجھے ذلیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بیٹا تم سمجھو اس بات کو، تمہاری غیر موجودگی میں بھی یہ میرے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کرتی تھی، کئی ایسی باتیں کرتی تھی جو میں نے تمہیں نہ بتائیں، کبھی ذکر نہ کیا، تم سے چھپایا تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو، لیکن اب تو حد ہو گئی بیٹا۔ حیدر نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ ابا جان، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرا گھر ٹوٹ جائے؟ آپ کیوں اس بات کے لیے بضد ہیں اور ضد کر رہے ہیں؟ میں نے بہت غلطی کی آپ کو بتا کر، آپ کو یہاں اپنے ساتھ لا کر۔ اس سے تو بہتر تھا کہ محلے کے کسی دوسرے بزرگ کو اپنے ساتھ لے کر جاتا یا پھر فیکٹری کے کسی ملازم پر احسان کرتا اور عمرے کا ٹکٹ اسے تھما دیتا۔ آپ شروع سے ہی ضدی ہیں اور ہمیشہ کی طرح ضدی رہیں گے اور ہر معاملے میں ضد کرتے آئے ہیں۔ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بیوی ناراض نہیں کر سکتا۔ بیٹے کے ان الفاظ نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ میرے دل میں آیا کہ وہ راز جو پچھلے کئی سالوں سے میں نے اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے، وہ اپنے دل کے کسی کونے میں اسے میں نے دفن کیا تھا، آج وہ راز اپنے بیٹے کو بتاؤں اور اس کی اوقات بتا دوں۔ میں اسے اس کی اوقات بتانا چاہتا تھا اور اسے سب بتانا چاہتا تھا، لیکن پھر میں نے اپنے جذبات پر قابو پایا، برداشت کیا اور ایئرپورٹ پر میں کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ویسے تو میرا ہی تماشا وہاں بن چکا تھا، میں لوگوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ کئی ایسے لوگ تھے جو عجیب و غریب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اکثر لوگ جان چکے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور وہ سمجھ چکے تھے کہ بیٹا اپنی بیوی کو ساتھ لے جا رہا ہے لیکن اپنے باپ کو گھر واپس بھیج رہا ہے، منع کر رہا ہے۔ کچھ لوگ اس معاملے میں افسوس کر رہے تھے، لیکن اکثر لوگ جو کہ تماش بین تھے، تماشائی بنے ہوئے تھے، وہ میری اس بے بسی کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس کے یہ الفاظ میرے لیے کسی زہریلے تیر سے کم نہ تھے۔ بیٹے نے آج حد پار کر دی تھی۔ میں نے اپنا پاسپورٹ ٹکٹ اس کے ہاتھ میں تھمائے اور بغیر ایک لفظ کہے واپس پلٹ گیا۔ ایئرپورٹ کا یہ وسیع حال مجھے کسی قبرستان کی طرح تنگ معلوم ہو رہا تھا۔ جب میں باہر نکلا تو ثمینہ میرے قریب سے گزری اور رک گئی۔ میں حیران تھا کہ وہ میرے پاس کیوں آئی ہے، لیکن اس نے میری کان میں سرگوشی کی اور پھر کہنے لگی، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں آپ کو ضرور ذلیل کروں گی۔ آپ واپس جائیں، محلے والے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے اور اپنا یہ تماشا آپ کا کیا بنتا ہے ذرا دیکھیں۔ آپ نے میری شادی کے دن بہت بڑا تماشا کھڑا کیا تھا۔ میری شادی کے دن ہی مجھے کافی ذلیل کیا تھا۔ محلے کی عورتیں وہ میرے پاس آ کر وہ مجھ پر فکرے کس رہی تھیں، عجیب و غریب باتیں کر رہی تھیں، میرا دل جلاتی تھیں۔ سب عورتیں مجھ سے یہی کہتی تھی کہ یہ بیچاری دلہن خوبصورت تو ہے لیکن یہ منحوس ہے جس کی شادی پر دلہا کا باپ شامل نہ ہو سکا اور اپنے بیٹے سے ہی ناراض ہو گیا۔ میں وہ دن کیسے بھول سکتی ہوں جب آپ کا بیٹا میرے پاس کمرے میں آنے کی بجائے بار بار آپ کے دروازے پر آپ کو منانے کے لیے جا رہا تھا۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا، اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور وہ آپ کی محبت میں اس طرح گرفتار تھا کہ مجھے گھاس تک نہیں ڈال رہا تھا۔ وہ آپ کا فرما بردار بیٹا تھا اور دیکھیں آج میں نے آپ کے بیٹے کو کیا سے کیا بنا دیا۔ وہ اب آپ کا فرما بردار نہ رہا، اسے آپ کی کوئی پرواہ نہیں اور اس نے آپ پر اپنی بیوی کو فوقیت دی۔ میں اسی موقع کی تلاش میں تھی اور آج مجھے یہ موقع ملا ہے اور میں نے آپ کو خوب ذلیل کیا ہے جس کا میں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ میں روتا ہوا باہر نکل آیا۔ اس موقع پر اب میں بہو کو کیا کہتا؟ ایک ٹیکسی والے نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو پوچھا کہ بزرگوار کیا ہوا؟ آپ رو رہے ہیں، کیا ہوا؟ میں نے اسے سب بتا دیا۔ وہ سر جھٹک کر کہنے لگا، کاش آپ نے بیٹے کی بجائے کوئی کتا پال لیا ہوتا، آج کم از کم وہ آپ کا وفادار تو ہوتا۔ جب میں گھر پہنچا تو محلے والے مجھے گھیرے میں لے آئے۔ ارے طفیل صاحب کیا ہوا؟ یہ آپ اتنے جلدی کیسے واپس آ گئے؟ یہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ؟ ہمارا تحفہ کہاں ہے؟ وہ طنزیہ سوالات، وہ تماشا، وہ ذلت جو ثمینہ نے میرے لیے سوچی تھی وہ سب میرے سامنے آ گئی تھی۔ کوئی مجھ سے کہتا کہ طفیل صاحب آب زمزم کا پانی کہاں ہے؟ کوئی بزرگ میرے پاس آتا اور کہتا، میں نے تو آپ سے اپنے لیے کفن منگوایا تھا، میرا کفن کہاں ہے؟
کیا تم نے 1 گھنٹے کے اندر اندر اپنا عمرہ مکمل کر لیا اور واپس آ گئے؟ کمال ہے بھائی، یہ تو بہت بڑا کمال ہو گیا۔ میں خاموش تھا۔ لوگ جانتے تھے میرے ساتھ کیا ہوا، لیکن وہ جان بوجھ کر مجھے چھیڑ رہے تھے۔ میں کسی کو کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا۔ لوگ اپنے الفاظ کے تیر مجھ پر برسا رہے تھے اور میں چپ چاپ ان تیروں کو اپنے سینے پر برداشت کر رہا تھا۔ خاموش تھا کیونکہ لوگ سچے تھے۔ جب میرے بیٹے اور بہو نے مجھے اس نہج پر لا کھڑا کیا تو لوگوں سے کیا گلہ شکوہ، کیا گلہ کرنا۔ حیدر جب واپس آیا تو وہ محلے کے لیے تو تحفے تحائف لایا تھا، کسی کے لیے آب زمزم کا پانی اور کسی کے لیے کیا، لیکن اپنے باپ کے لیے کچھ نہ لایا اور نہ ہی لفظ معذرت تک کی۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا اب میرے لیے مر چکا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی غیرت اور اپنے وقار کے لیے کوئی بڑا قدم اٹھاؤں۔ عمرے سے واپسی کے بعد حیدر اور ثمینہ کا رویہ جس انتہا کو پہنچ چکا تھا، اس نے مجھے کافی دکھ دیا، میرے اندر کے باپ کو پوری طرح ختم کر دیا۔ گھر اب گھر نہیں لگ رہا تھا۔ اکثر اوقات میں گھر سے باہر رہتا، بلکہ گھر اب ایسی جگہ بن چکا تھا جہاں ہر لمحہ میری تذلیل کی جاتی تھی۔ ثمینہ اب میرے سامنے ہی حیدر سے کہتی کہ یہ بوڑھا یہ کب مرے گا، اس کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہو رہی، اس سے تو اب جان ہی چھڑا لینی چاہیے، یہ بیمار ہوا تو خرچے ہمیں کرنے پڑیں گے۔ حیدر جو کبھی میری خدمت کے لیے تڑپتا تھا، اب اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملاتا اور خاموش رہتا تھا۔ اس کی یہ خاموشی مجھے ثمینہ کی بدتمیزی سے زیادہ تکلیف دیتی تھی۔ اس گھر میں میری موجودگی گویا ایک ایسا بوجھ تھی جسے ہر کوئی اتار پھینکنا چاہتا تھا۔ ایک شام جب میں نے حیدر کو اپنے کمرے میں بلا کر اس کی اس بے حسی پر بات کرنے کی کوشش کی تو اس نے مجھ سے آنکھ ملانے کی بجائے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا کہ ابا جان چھوڑیں ان باتوں کو، ثمینہ جو کہتی ہے وہ گھر کے حالات کے پیش نظر کہتی ہے، اور اب میں آپ کی وجہ سے اپنی بیوی سے جھگڑا نہیں کر سکتا۔ آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آپ کو اب ان باتوں کا برا نہیں منانا چاہیے اور عادی ہو جانا چاہیے ان باتوں کے لیے۔ اس جملے نے میری کمر توڑ کر رکھ دی۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا بیٹا اب میرے خون سے نہیں بلکہ ثمینہ کی نفرت سے پرورش پا رہا ہے۔ اسی رات میں گھر سے نکل پڑا اور سیدھا اپنے دوست انور کے پاس پہنچا۔ میں رو رہا تھا اور انور مجھے تسلی دے رہا تھا۔ انور مجھے اس حال میں دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میری بھانجی فاطمہ بھی پریشان تھی، مگر ان آنسوؤں میں اب درد کے ساتھ ساتھ ایک فیصلہ بھی تھا۔ میں نے انور کو سب بتا دیا کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ وہ میرا حال سن کر خون کے آنسو رویا۔ اس نے میری ہمت بندھی اور کہا کہ طفیل تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، اب بہت ہو گیا، اب وقت آ گیا ہے کہ اپنی عزت نفس کا تم تحفظ کرو۔ یہ حیدر ابھی تک اس حقیقت سے واقف نہیں ہے کہ وہ تمہارا سگا بیٹا نہیں، اور تم نے کس طرح اسے پالا، کس طرح تم نے اسے نہر کے کنارے سے اٹھایا۔ میں نے انور سے کہا کہ اب بتانے کا کیا فائدہ، جس پر وہ کہنے لگا نہیں نہیں بتانا ضروری ہے، یہ حقیقت اسے پتہ ہونا چاہیے۔ ایک ایسا راز جو پچھلے کئی سالوں سے انور سے چھپایا گیا تھا۔ مجھے وہ آج دن یاد آیا جب ہمارے گاؤں کے ساتھ ہی ٹرین کے ساتھ چلتی ہوئی ٹرین کے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا تھا۔ لوگوں کی چیخ و پکار تھی، گاؤں کے لوگ وہاں جمع ہونے لگے، ایمبولینس کی گاڑیوں کی قطاریں تھیں، لوگ کافی زخمی ہوئے تھے، تقریباً 50 سے زیادہ لوگ موقع پر ہی مارے گئے تھے۔ لوگوں میں افراتفری مچی تھی، ایک قیامت کا منظر تھا۔ زخمیوں کو ہسپتال لے جایا جا رہا تھا کہ اچانک نہر کے کنارے جو کہ پٹڑی سے کچھ فاصلے پر تھی، میں نے دیکھا ایک پٹڑی سے ایک بچہ مجھے نظر آیا۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا، یہ ایک معصوم چھوٹا بچہ جو 10 مہینے کا تھا، اسے کوئی خراش تک نہیں آئی تھی۔ حالانکہ اس حادثے میں وہ ہوا میں لہراتا ہوا کافی ٹرین سے دور گرا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بچانا تھا۔ اس کی زندگی کے دن باقی تھے، اس لیے نہ وہ نہر کے اندر گرا، نہ ہی کسی پتھر سے ٹکرایا، بلکہ ایک ایسی جگہ گرا جہاں نرم ریت تھی، وہ نیچے گرا ہوا تھا۔ میں نے اس بچے کو اٹھایا، گلے سے لگایا اور پھر اپنے گھر لے آیا۔ میری بیوی اس بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ بچہ ہماری آنکھوں کا تارا تھا۔ ہم نے اسے پیار سے، محبت سے پالا، اسے تعلیم دی، اور گاؤں والوں سے، محلے کے لوگوں سے ہم نے یہ وعدہ لیا، ہم نے ان سے یہ درخواست کی کہ جب یہ بچہ بڑا ہو جائے تو اسے
یہ بات نہیں بتانی، اس حقیقت کے بارے میں نہیں بتانا، اور گاؤں والوں نے یہ وعدہ پورا کیا تھا۔ ہم نے اس بچے کا نام حیدر رکھا۔ حیدر بڑا ہوا اسی گاؤں میں، بچوں کے ساتھ وہ کھیلتا تھا، پڑھتا تھا، لیکن آج تک اسے اس راز کے بارے میں پتہ نہ چل سکا کہ ہم نے تو اسے کیسے اٹھایا تھا، اور ہم اس کے حقیقی والدین نہیں ہیں۔ ہم نے تو اسے ٹرین کی پٹڑی کے ساتھ بہتی ہوئی نہر کے کنارے سے ہی اٹھایا تھا، لیکن آج وہی بچہ جب بڑا ہوا تو احسان فراموش نکلا، اپنی بیوی کے اشاروں پر ناچنے لگا اور اپنے باپ کو مکمل طور پر بھول گیا۔ اگلے دن انور مجھے اپنے ساتھ لے کر تحصیلدار کے دفتر پہنچا۔ میں نے انور کے مشورے اور اپنی پورے ہوش و حواس میں وہ فیصلہ کیا جو باپ کے لیے زندگی کا سب سے مشکل ترین فیصلہ ہوتا ہے۔ میں نے وہ تمام جائیداد اور وہ گھر جو میں نے اپنی زندگی کے خون پسینے کی کمائی سے بنایا تھا، جو میں نے حیدر کے نام کیا تھا، قانونی طور پر وہ واپس لے لیا۔ حیدر کو یہی غرور تھا اور وہ یہی سمجھتا تھا، اسے غلط فہمی تھی کہ جائیداد اب اس کے نام ہو چکی ہے اور اب میرا باپ کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر اس کے وہم میں قانون کے یہ چکنا چور کر دیا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میں اپنا یہ فیصلہ واپس لے سکتا ہوں۔ میں نے وہ گھر اپنی یتیم بھانجی فاطمہ کے نام کیا جو تنگی میں رہ رہی تھی، جو واقعی میرے ساتھ وفا کا حق ادا کر چکی تھی اور جس کے گھر میں بلال کے ساتھ بہت تنگی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں وہ سب رہتے تھے۔ جس دن حیدر اور سمینہ کو گھر خالی کرنے کا نوٹس ملا، اس دن ان کی پوری دنیا بدل گئی۔ جب میرے دوست انور نے حیدر کو بتایا کہ تم طفیل احمد کے حقیقی بیٹے نہیں ہو، بلکہ ٹرین حادثے کے دوران تمہیں اس نے گود میں لیا تھا، تمہارے والدین کا انتقال موقع پر ہی ہو چکا تھا، جو ٹرین میں 50 لوگ مرے تھے اس میں تمہارے والدین بھی شامل تھے، اور طفیل احمد نے تمہیں پیار سے پالا پرورش کی۔ اس دن حیدر بہت رویا تھا، اپنے کیے پر شرمندہ تھا۔ وہ منظر میرے لیے کافی تکلیف دہ تھا، مگر میرا دل اب ان کی غلطیوں کی وجہ سے پتھر کا ہو چکا تھا۔ میں اسے دوسرا موقع دے چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی ناکام رہا۔ جب لوگ سامان سمیٹ رہے تھے اور گھر سے جا رہے تھے تو حیدر میرے پاؤں پکڑا، دھاڑے مار کر رویا۔ سمینہ، جس کے چہرے پر ہمیشہ طنزی مسکراہٹ تھی، آج وہ معافی مانگ رہی تھی۔ ابا جان، ہمیں معاف کر دیں، ہم کہاں جائیں گے، ہمیں ایک اور موقع دے دیں، ہم آپ کے پاؤں دھو کر پئیں گے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، ان کے جھوٹے آنسوؤں سے مجھے کوئی اثر نہ ہوا۔ اگر ان کو تیسرا موقع بھی دیا جاتا تب بھی وہ بدلنے والے نہیں تھے، یہ میں جانتا تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا، تم نے باپ کا دل دکھایا، وعدوں کا خون کیا، اور جس نے اپنے باپ کی قدر نہ کی اسے اپنی چھت کے نیچے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے انہیں گھر سے بے دخل کر دیا اور فاطمہ اور بلال کو اس گھر میں منتقل کیا۔ آج حیدر اور سمینہ ایک کرائے کے تنگ اور تاریک مکان میں رہ رہے ہیں، کافی پریشان ہیں۔ ان کی زندگی مشکلات اور پچھتاؤں کی آماجگاہ بن چکی ہے۔ حیدر کو اب اپنی غلطی کا کافی احساس ہے۔ وہ اکثر دور سے مجھے دیکھ کر سر جھکا لیتا ہے، مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں دور چلا جاتا ہوں۔ مگر اب وقت ہاتھ سے نکلی ہوئی ڈور کی طرح ہے۔ میں فاطمہ کے ساتھ اس گھر میں بہت بڑے سکون سے ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ جو انا، جو تکبر اور جو بے وفائی حیدر نے اپنے باپ کے ساتھ برتی، قدرت نے اسی کا اسے خمیازہ دکھا دیا۔ اس کہانی نے مجھے سکھایا۔ میں اپنی اس داستان کے ذریعے آپ لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ اولاد کی محبت اپنی جگہ، مگر جب اولاد والدین کے تقدس کو پامال کرنے لگے تو انصاف کا ترازو تھامنا اصل وقار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق دے اور اپنے والدین کی نافرمانی سے بچائے، آمین۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔